Hi viewers, this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Dr. Sabir Ayaz Malik, CEO of Farooq Hospitals. Hello sir, welcome to our show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. It's a pleasure to have you with us. Thank you very much. Thank you very much. Starting off, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं, कहाँ से चीज़ों ने शुरुआत ली, कैसे आगाज़ हुआ, हमें थोड़ा सा पीछे लेके जाएं और बताएं कि हाउ डिड ऑल. मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से इन ईयर 1993. अच्छा. कुछ अर्सा फिर मैंने काम किया यूनिसेफ के साथ. अच्छा. इट वाज लाइक पाकिस्तान चाइल्ड सर्वाइवल प्रोग्राम. उसमें हमने कुछ अर्सा काम किया और उसके बाद इन 1994 आई जॉइंड फारूक हॉस्पिटल एज जूनियर मेडिकल ऑफिसर. और वहाँ से फिर ऐसी एसोसिएशन इस अदारे के साथ बनी. एट दैट टाइम इट वाज अ स्मॉल हॉस्पिटल, अबाउट 35 बेडेड हॉस्पिटल था. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी हेल्थ चेन है. इस चेन के हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में. किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह से ना हॉस्पिटल हैं, ना मेडिकल स्कूल हैं, ना डेंटल कॉलेजेस हैं, ना अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं. तो वी आर वर्किंग इन एवरी फील्ड. तो 94 से लेके आज तक बस एक ही इदारा और एक ही कमिटमेंट और एक ही उसके साथ. तो मेडिसिन को लेके जो कह लें आपने अपना एजुकेशन और करियर जो परस्यू किया वो पैशन ड्रिवन था या बस सोचा कि मेडिसिन को ऐसे ही बाय बुक जैसे होता है ना, मेडिसिन इंजीनियर या ये 2-3 हमारी फील्ड्स बड़ी कन्वेंशनल हैं, तो पैशन ड्रिवन था या क्या थॉट? असल में बात जो मर्जी आप कहेंगे, लेकिन जिस वक्त हम लोगों ने ग्रेजुएशंस की थी उस वक्त लाइक आफ्टर एफएससी आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस खासा ज़्यादा होता था. जी, बिल्कुल. और जितने वो लोग जिनकी फैमिलीज चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़े, उनके सामने सब्जेक्ट दो ही होते थे, इंजीनियर या डॉक्टर. और एक हमारे माइंड में चीज़ बिठाई जाती थी कि बस बेटा ये इम्तहान पास कर लो, इसके बाद तुम पढ़ो ना पढ़ो, ज़िंदगी बड़ी आसान है उसके बाद. तो लोग प्रेफर करते थे उस वक्त कि मेडिकल और नॉन मेडिकल. तो उस वक्त आईटी और ये वो चूँकि सारे डेवलप नहीं हुए थे, तो एक तो वो फैक्टर था पेरेंट्स का. मेरे फादर जो हैं उनकी बड़ी शदीद किस्म की ख्वाहिश थी कि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर हो, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया. You did amazing out of it then, given कि आप नहीं भी चाहते थे, लेकिन ये कि obviously फिर इंसान अपने आप को फोकस कर लेता है towards. आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं जो आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको जेनेटिक्स में मिलती हैं. हाँ जी. और हमें शायद ये मिला है कि जो काम करना है उसको ठीक तरीके से करो, अदरवाइज ना करो. बिल्कुल. तो जब ऑप्ट कर लिया कि मेडिसिन में रहना है, मेडिसिन करनी है, तो उसके बाद ऐसे. अच्छा, जो फारूक हॉस्पिटल हैज़ अ वेरी डिफरेंट मॉडल, बेसिकली एक कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पे बेस्ड है. तो थोड़ा सा तो आई वुड वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दैट कि किस तरह आप लोगों के चैरिटी का भी एस्पेक्ट साथ चल रहा है और फिर बिजनेस वाइज भी आप लोग उसको चला रहे हैं, तो वो भी बताएं. और दूसरा, जहाँ से आपने शुरू किया एंड नाउ यू आर द CEO ऑफ दिस एंटायर चेन, वो एक्सपीरियंस और जर्नी कैसी रही? जी, इट्स वंडरफुल. और मैं अगर इसको 2 लफ्ज़ों में करूं तो मैं अपने जूनियर्स को भी कहता हूँ, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट एंड इट्स अबाउट ऑनेस्टी. आप जो काम करते हैं, ऑनेस्टी सिर्फ यही नहीं है कि मुझे आपने कुछ पैसे दिए और मैं आपको ईमानदारी से वापस कर दूं. ऑनेस्टी हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ी ऑनेस्टी प्रोफेशनल लाइफ में ये है कि जो काम, जो ड्यूटी आपकी है, उसको अगर आप उसके जो एथिक्स हैं उनके अंदर रहते हुए और उसकी जो डिमांड है उसके अंदर रहते हुए पूरी तरह से कर रहे हैं, तो यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट इनफ. तो आई जॉइंड दिस हॉस्पिटल. मैंने बताया कि इट वाज अ 35 बेडेड हॉस्पिटल, फारूक हॉस्पिटल, अलामा इकबाल टाउन. तो आई वाज इम्प्रेस्ड बाय माय चेयरमैन डॉक्टर फारूक सईद खान. उनका बड़ा क्लियर एक विजन था कि हमने आने वाले टाइम में हमने मेडिकल स्कूल्स में भी जाना है, हमने हॉस्पिटल की चेंज भी बनानी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उनके उस विज़न को पूरा करने में थोड़ा बहुत मेरा भी रोल रहा. उनको मैंने असिस्ट किया और इस तरह से असिस्ट किया कि जो काम हम कर रहे होते थे उसको मैं देखता था और वो आगे दूसरा प्रोजेक्ट उसकी तरफ चले जाते थे. फिर जब वो पूरा होता था तो वो तीसरे प्रोजेक्ट पे चले जाते थे और बाकी दोनों को मैं इस तरह से. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह.
اور بہت ساری چیزیں تھیں. پھر الٹیمیٹلی ڈاکٹر فاروق صاحب کے فادر تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، انہوں نے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل شروع کیا تھا اختر سعید ٹرسٹ کے نام سے، جی لاہور میں EME کی سوسائٹی کے اندر. اب اس وقت الحمدللہ وہ ہاسپٹل جو ہے وہ 300 بیڈڈ چیریٹی ہاسپٹل ہے اینڈ از اٹیچڈ ود دی اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. اور ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہوتے ہیں کہ یہ 300 بیڈ کا ہاسپٹل ایک ایسا ہاسپٹل ہے جس میں کوئی پرائیویٹ بیڈ نہیں ہے. اچھا. اٹس آل چیریٹی بیسڈ. اور اس میں ہمارے چیئرمین صاحب، ان کی فیملی ممبرز وہ چیریٹی کرتے ہیں. چیریٹی کے کام میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم صرف اس کو ہم سوچتے ہیں، اس کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا ہے اور اس میں ہمیں ہمت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ریسورسز اور اس کے ویز سارے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ساتھ ساتھ. اور اب وہ پورے لاہور میں واحد ٹرسٹ ہاسپٹل ہے جس کے اندر ہم پرائیویٹ بیڈ کو ڈسکریج کرتے ہیں. اچھا، جیسے کہ فاروق ہاسپٹل از بیسڈ آن ملٹیپل برانچز، تو اس کیس میں آئی تھنک رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہر برانچ میں جو ہے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اسٹینڈرڈائزڈ فارم آف سروسز ہونی چاہیے. تو ہاؤ ڈو یو میک شیور آف دیٹ؟ جی، بڑا انٹرسٹنگ کویشچن آپ نے پوچھا، اس لیے کہ ہمارا جو بیسکس تھیں وہ یہ تھیں کہ ہمارا پیشنٹس کے ساتھ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا پیشنٹ آیا ہے، کنسلٹنٹ ٹریٹ کر رہا ہے، پیشنٹ نے ٹریٹمنٹ لی، بل پے کیا اور تھینک یو کہہ کے وہ چلا گیا. ہمارا بیسیکلی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن تھا کہ لوگ اور فیملیز، ہم ان کو ہمیشہ اپنی فیملی کے طور پہ لیتے ہیں اور ہم پرسنل کیئر کے اوپر پوری طرح سے بلیو کرتے ہیں. اور بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے ہمارا اپنے پیشنٹس کے ساتھ. فاروق ہاسپٹل کے جتنے پیشنٹ ہیں وہ آپ کو ملیں گے، وہ ڈاکٹر فاروق صاحب کو مجھے پرسنلی بائی نیم جانتے ہیں. ہم ان کی خوشیوں میں، ان کے غم میں، ان میں شامل ہوتے ہیں. وہ لوگ ایون اب تو ایسا ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جن کی پیدائش ہوئی تھی، اب بہت ساری بچیاں ایسی آتی ہیں کہ ان کے بچوں کی پیدائش اسے ہمارے پاس ہو رہی ہے. پھر بڑی خوبصورتی ایک اور ہمارے سیٹ اپ کی یہ ہے کہ وہ کنسلٹنٹ جو آج سے like 35 years ago who joined the Farouk Hospital as consultant، وہ ابھی تک ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کنسلٹنٹ سے معذرت نہیں کی اور نہ کوئی کنسلٹنٹ ہمیں چھوڑ کے گیا ہے. وی بلیو کہ ہمیں کام ایک فیملی کی طرح کرنا ہے، وہ چاہے پیشنٹ ہے چاہے کنسلٹنٹ ہے، تو وہ اس بانڈ کو ہم ویک نہیں ہونے دیتے کسی طور پہ بھی. جیسے کہ ایک کہہ لیں جو ہیلتھ کیئر اور ایک جو میڈیکل انڈسٹری ہے، فیلڈ ہے پاکستان میں، اٹ از اے ویری سینسٹیو فیلڈ اور بہت سے کہہ لیں اس کے ساتھ ڈیٹیلز اٹیچڈ ہیں اور ایموشنز بھی اٹیچڈ ہیں، فزیکل اسپیکٹ بھی اٹیچڈ ہے آبویسلی. تو کیسے ان چیلنجز کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں اور کس قسم کے چیلنجز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ بعض اوقات آپ کی طرف سے کمیونیکیشن گیپ آتا ہے ود دی پیشنٹس اینڈ ود دی اٹینڈنٹس، اور بعض اوقات آپ کر رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے، بعض اوقات لوگ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اور کچھ اس میں ڈفرینٹ موٹیوز آ جاتے ہیں لوگوں کے. اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ سیکٹر کے اندر، پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر کے اندر پے کرنا پڑتا ہے. اب جب پے کرنا پڑتا ہے تو ہمارا براٹ اپ اس طرح کا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے پلان کرتے ہیں. جوتے لینے سے لے کے کھانا کھانے تک ہر چیز ہم پلان کرتے ہیں کہ گھر کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے لینی ہے، موٹر بائک کیسے لینی ہے، سائیکل کیسے. بٹ کوئی فیملیز آپ کو نہیں ملیں گی جو یہ پلان کریں کہ ہم نے اپنے بجٹ کا کچھ سرٹن اماؤنٹ جو ہے ہم نے ہیلتھ ایشوز کے لیے رکھنی ہے. ہمارے بچے بیمار ہو سکتے ہیں یا بوڑھے ہو کے پیرنٹس جو ہیں وہ بیماری میں جائیں گے. تو جب ہم اس کے لیے پلان نہیں کرتے اور یہ پرابلم آتی ہے ہماری فیملی کے اندر، تو الٹیمیٹلی وہ جو فائنینشیل سٹریس ہے، یہ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ فائنینشیل سٹریس سے بڑا سٹریس میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی نہ ہوتا ہو. بالکل. کیا آپ اپنے بچوں کو چیز لے کے دینا چاہتے ہوں لے کے نہ دے سکتے ہوں، اپنے پیرنٹس کے لیے آپ ٹریٹمنٹ چاہتے ہوں جس سینٹر سے وہاں سے اس لیے نہ کروا سکتے ہوں کہ وہ کاسٹ وائز آپ کو افورڈ نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی جب مکس اپ ہوتی ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر، پیشنٹ، اٹینڈنٹ، ان کے درمیان غلط فہمیاں، ان کے درمیان ڈسپیوٹس، ان کو پھر ہر آدمی اپنی اپنی مرضی سے مینوپولیٹ کرتا ہے. لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ اگر پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر ہے تو وہ الٹیمیٹلی
وہ اس کا ایک ایکسپینس ہے. ہاں جی بالکل. اس ایکسپینس کو بھی تو برداشت کرے نا ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ. ایک امپریشن آف مسٹرسٹ ہے وین اٹ کمز ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ان ہیلتھ کیئر کہ اوور چارج کیا جاتا ہے اور تھوڑا سا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ایک تو وہ, اور کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے جس سے آپ کہہ لیں کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ نہ ایکسپلائٹ کر سکیں بائی اوور چارجنگ اینڈ بائی انڈر سرونگ آل آف دیٹ. دیکھیں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن ایکسپلائٹ کرنے والی بات سے اتفاق نہیں کرتا, اس لیے کہ جو تو ایک پراپر ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کرے گی, بیکاز ان کے اپنا ایک سیلف چیک ہے اس کا. پھر یہ کہ جتنے لائسنسڈ ہاسپٹل ہوں گے ہمارے ملک میں ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے, ان کو سپروائز کر رہا ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کر رہا ہے, ان کو پی ایم سی کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان چیکڈ جا رہے ہیں, بلکہ جتنے اسٹرانگ چیک ہیلتھ کے اندر ہیں, آئی کلیم کہ اتنے پروفیشنل چیکس کسی بھی اور پروفیشن کے اندر نہیں ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہے چاہے کچھ بھی اور ہے. اگر تو آپ نے کوالٹی ہیلتھ کیئر دینی ہے تو لازم بات ہے آپ کو تھوڑا سا خرچہ پیشنٹ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا اور ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا پڑے گا. تو مسٹرسٹ بیسیکلی مجھ سے اگر آپ پوچھیں گی تو اس کے دو ریزنس ہیں. نمبر 1 لیک آف ایجوکیشن, لیک آف نالج, لیک آف اویئرنیس, اینڈ سیکنڈلی فائنینشیل پریشر. اور لوگ آپ لوگوں کو رول آؤٹ کرنے کے لیے 2 ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ ہاسپٹلز میکنگ منی. اور اگر آپ نہیں کراتے اور چیز مس ہو جائے تو وہی پیشنٹ وہی اٹینڈنٹ آپ کو بلیم کرتے ہیں ہم نے کیوں نہیں کروایا. سو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے جس کے بالکل بالکل. اچھا ابھی جیسے فرام دا پاسٹ 2 years we've been facing کووڈ اینڈ آئی تھنک سب سے زیادہ جنہوں نے فیس کیا ہے وہ آپ لوگ ہیں, دا ڈاکٹرز, دا میڈیکل ٹیمز آل اوور دا کنٹری, آل اوور دا ورلڈ, فرنٹ لائن واریئرز رہے ہیں. تو کووڈ کی سچویشن میں جب ایک کہہ لیں نا پیکس چل رہی تھی, فرسٹ ویو سیکنڈ ویو, تو فاروق ہاسپٹل کا کیا رول رہا اور کس طرح سے آپ لوگوں نے اسسٹنس دی, ہیلپ آؤٹ کیا, کیسے ڈیل کیا ساری چیزیں؟ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی جب کووڈ شروع ہوا, سعودی عرب پہ ایک ہاسپٹل تھا, اس کی ایک تصویر نیٹ کے اوپر آ رہی تھی کہ ہاسپٹل نے اس کو لاک لگا دیا کہ آج کل پیشنٹ ہم نہیں لیں گے. اچھا. تو اینڈ دا سیم ڈے میں نے اپنے چیئرمین صاحب سے بات کی, میں نے کہا جی یہ ایک تصویر میں نے دیکھی ہے نیٹ پہ آج, تو ہم نے کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو وہ ڈیسائیڈڈ کہ نہیں ہم نے اپنے لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑنا. صحیح. اس میں جو فائنینشیل پریشر ہوں گے وہ بھی فیس کریں گے. صحیح. اور جو سوشل پریشر ہے وہ بھی فیس کریں گے, اور جو ہیلتھ ایشوز ہیں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ ہم اس کو بھی فیس کریں گے. اور جب بھی کووڈ کا ذکر آتا ہے تو ہماری آرگنائزیشن میں ہم لوگ تھوڑے افسردہ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے اقبال ٹاؤن برانچ کے ایم ایس تھے ڈاکٹر ریاض الاسلام صاحب, صحیح, وہ شہید ہوئے اس کووڈ کی پہلی ویو کے دوران, اور وائل ٹریٹنگ دی پیشنٹس. دیٹ واز ویری مچ انفارچونیٹ. وہ پیشنٹس دیکھتے تھے, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون سا پیشنٹ کووڈ کا ہے کون سا دوسرا ہے. آپ جتنے مرضی چیک لگا لیں, ہم نے باہر کیمپ لگا دیے, باہر اسکریننگ کرنی شروع کر دی, بٹ ایون دین پیشنٹ اندر ایمرجنسی میں آ جاتا تھا. اب سیریس پیشنٹ کو آپ گیٹ سے یہ نہیں کہہ سکتے. سب سے جو مشکل کام تھا اس میں وہ یہ تھا کہ آپ پیشنٹ سے کہیں کہ ہم نے آپ کو ٹریٹ نہیں کرنا, یہ ہم نہیں کر سکے. فاروق ہاسپٹل نے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سب سے زیادہ کووڈ میں کام کیا. اچھا. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو, اپنی نیشن کو, اپنی کمیونٹی کو اس مشکل ٹائم میں نہیں چھوڑا. آئی تھنک دیٹس ویری ویری ایڈمائریبل اینڈ انسپائرنگ کہ آپ لوگوں نے یہ رول پلے کیا ان دیٹ کروشل ٹائم. گیون کہ ابھی ہم پبلک سیکٹر کی بھی بات کر رہے تھے, what is your take generally overall کہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے تھرو پبلک سیکٹر, اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے یا جو بھی فیسلٹیز ہیں یا جو بھی ایک سسٹم ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ لیکن جو ایک جنرل کہا جاتا ہے نا جی کہ ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہیں شاید وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے, میں بالکل اگری نہیں کرتا اس سے. اچھا. اس لیے کہ جتنا اچھا ایکوپمنٹ وہاں پر ہے, جتنے اچھے ڈاکٹرز وہاں پر ہیں, اتنے شاید بعض کا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہ ہوتے ہوں. جو بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کے پاس اتنی اچھی فیکلٹی نہیں ہوگی جتنی سرکاری ہسپتالوں میں ہے, اتنا اچھا ایکوپمنٹ نہیں ہوگا جتنا وہاں پہ ہے. مسئلہ آتا ہے ورک لوڈ کی وجہ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے بی ایچ یوز اور آر ایس سیز اور ان کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دیں گے, اور وہاں سے میکانزم نہیں بنے گا
کہ کس پیشنٹ نے کون سے ہاسپٹل میں ریفر ہونا ہے, جی. چاہے اس کو ایریا وائز کر لیں, چاہے اسے ڈیزیز وائز کر لیں. فاروق ہاسپٹل ایز این آرگنائزیشن کتنی پریفرنس یا فیسیلیٹیشن دیتا ہے خواتین کو ایز امپلائیز؟ میرے جی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ, اور ہم ایز اے ٹیم جو بچیاں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں جی. ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت اتنی ہی اہم ہے, اتنی ہی مقدم ہے جتنی میرے گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین جو ہیں ان کی ہے. ویلکم بیک ٹو آور شو. تو آپ کے نظریے سے گورنمنٹ کا جو رول ہے, ہیز دیٹ بین ایڈیکویٹ, اینڈ کیا ایسے مزید میجرز گورنمنٹ ہی لے سکتی ہے جس سے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے, اسٹریم لائن ہو جائے؟ ہر گورنمنٹ ٹرائی کرتی ہے. گورنمنٹ جیسے روٹین میں کہا جاتا ہے کہ حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ سنسیئرلی کوشش کرتی ہے بالکل اپنے سورسز اور ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے, جی. اپنے اس کے وسائل جو ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہوئے, اپنے بجٹ کو مانیٹر کرتے ہوئے. ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا ڈیلیور کرے. تھوڑا آرگنائز کر لیا جائے نمبر 1 تو چیزیں بہتر ہیں. جی. دوسرا میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی میڈیکل اکوپمنٹ کے اوپر ہر طرح کی ڈیوٹی ختم کرنی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اکوپمنٹ زیادہ آئے گا, چیزیں زیادہ ڈیولپ ہوں گی. پیریفری کے اندر لوگوں کو ڈیولپ کرنا چیزیں. اب ایک گاؤں میں ایک بندہ اس لیے بھی وینٹیلیٹر یا ICU نہیں بنائے گا کہ اس کے پاس وہاں اس سے چارجز نہیں ملنے, جو وہ خریدے گا چیز وہاں پہ کیسے وہ جا کے. تو ہمیں تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر کو اور گورنمنٹ سیکٹر کو یہ کرنا پڑے گا. تو اب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں. ڈاکٹرز ہمارے بہت زیادہ ہیں, ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ہم گاؤں میں رہیں. ریشو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے اوور آل پیشنٹ ٹو ڈاکٹر تو وہ بڑا فرق ہے. ڈاکٹرز ہمیں اور چاہیے, لیکن جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید سیچوریشن ہو گئی ہے, ڈاکٹرز جاب لیس پھر رہے ہیں. بالکل اس کی وجہ اس جنرل امپریشن یہ ہے کہ ڈاکٹر بن گئے ہیں, اب جاب نہیں ہے. تو جب تک آپ پیریفریز کو ڈیولپ نہیں کریں گے, اب ایک ڈاکٹر جو کئی سے پڑھا ہے, اس کے پیرنٹس نے اسٹرگل کیا ہے, اس بچے نے محنت کی ہے, تو وہ جا کے ایک ایسی جگہ پہ کیسے رہ لے کہ جہاں پہ اس کے کمرے کے ساتھ 4 بھینسیں بھی بندھی ہوئی ہیں, جہاں پہ اس کو اسسٹ کرنے کے لیے پراپرلی کوالیفائڈ ڈسپینسر نہیں ہے. تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ تو کریں. جیسے ہمارے میں سمجھتا ہوں بڑا آرگنائزڈ ادارہ ہے ہمارا آرمڈ فورسز کا, وہ اگر کہیں 1000 کلومیٹر دور جا کے بھی اپنا یونٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہاں پر ود ان دیٹ یونٹ فیسیلیٹیز ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا, جیسے کہ یو آر ڈیلنگ ود سو مینی تھنگز اینڈ آل دا برانچز یو لوکنگ آفٹر, اور ایک بڑی اہم پوزیشن ہے آپ کی جس کی جو کہہ لیں جس کی وجہ سے سب چیزیں اسموتھلی رن ہوتی ہیں. تو اس میں کبھی کبھار انسان کے اوپر ایسا بھی فیز آتا ہے کہ وہ بہت اسٹریس میں چلا جائے. when you are under stressed, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں کوئی کسی قسم کا فیصلہ نہیں کرتا, نہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, نہ اپنے امپلائیز کے حوالے سے, نہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. آئی ٹیک ٹائم, تھوڑا سا ٹائم آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے کول ہو جائیں, تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں, اور پھر آپ چیزوں کو ری اسیس کریں. لیکن آپ اپنے آپ کو کیسے سوچتے ہیں کہ ہوتا ہے نا انسان بہت ڈاؤن فیل کر رہا ہے, یا ایک چیز ایسے پلان کی وہ ویسے نہیں ہوئی, اور پھر آپ انسان تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, تو وہ then how do you keep on going؟ یہ صرف دیکھیں ہیلتھ سیکٹر کی بات نہیں ہے, جہاں پہ بھی آپ ایڈمنسٹریشن میں انوالو نا جی. میرا یہ ایمان ہے کہ وہ بندہ اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا جس کے موڈ کے اندر فلکچویشن نہیں ہے. اس کا موڈ 1 سیکنڈ کے اندر وہ بہت خوش ہے, اگلے ہی 1 سیکنڈ کے اندر وہ بہت سیریس ہے, اس سے اگلے 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہے, اس سے 2 منٹ بعد وہ کسی کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کو اتنا یوز ٹو ہو جانا چاہیے کہ یہ کنڈیشنز آپ کے مینٹل سٹیٹس کو افیکٹ نہ کریں. اچھا, اوور دا پاسٹ فیو ایئرز ویو سین کہ کیسے سوشل میڈیا کا ایک ایولیوشن آیا ہے ہر انڈسٹری میں. اسی طرح آپ کے خیال سے جو ہماری یہ ہیلتھ کیئر کی پوری انڈسٹری ہے, میڈیسن کی, اس میں ڈیجیٹائزیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے, اور کیا آپ کا ٹیک ہے کہ ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے؟ جی, یہ بالکل ہوا ہے, اور اس میں لوگ پہلے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ہاں جی. لیکن یہ ہوا کہ کووڈ نے اس میں ہیلپ کی. جب کووڈ آیا تو بہت ساری چیزیں آن لائن ہوئی, ایون کنسلٹنٹس بہت سارے تھے جو آن لائن کنسلٹیشنز کے اوپر چلے گئے. جی. تو اس سے لوگوں کو اس سے تھوڑی سی الٹیمیٹلی اویئرنیس بھی ہوئی. اس کے علاوہ لیب
लैब के अंदर बड़ा फ़ायदा है कि अब लोगों को आना नहीं पड़ता, ऑनलाइन आपके ऑनलाइन रिजल्ट्स आप आ रिपोर्ट ले जाते लेते हैं। हैं। एंड आई थिंक अभी तो अगर हम ग्राउंड लेवल पे शुरू करें ना कि अपॉइंटमेंट्स ही ऑनलाइन बुक हो ये जाएं, शुरू हो गया हुआ है जी, कुछ कंसल्टेशंस ऑनलाइन हो जाएं, ये सारा कुछ हो हाँ रहा है, जी, सारा तो कुछ हो रहा है, बिल्कुल। और हमारे सेटअप में भी हो रहा है, बाकी जगहों पे भी हो रहा है। Farooq Hospital as an organization is also very कह लें proactive when it comes to philanthropy and charity and CSR, और जो आपका ट्रस्ट हॉस्पिटल वो भी इसी तरह का एक वेंचर है। तो उसकी कह लें कि आइडिएशन ओरिजिनेशन कहाँ से शुरू हुई, क्या विजन थी, कैसे शुरुआत हुई उस वेंचर? जी ये आज से कोई 25 साल पहले अच्छा, हमारे चेयरमैन डॉक्टर फारूक साहब के वालिद मरहूम सईद खान साहब, सही, उन्होंने एक छोटा हॉस्पिटल शुरू किया था EMA सोसाइटी के अंदर। ओके, दैट वाज फैमिली ड्रिवन हॉस्पिटल, थोड़े बेड थे और वहाँ पे लोगों को मेडिसिन भी मिलती थी, टेस्ट भी मुफ्त होते थे। तो उन्हीं के विजन को फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन ने टेकअप किया, सही, और इस वक्त 300 बेड का वो हॉस्पिटल चल रहा है। ना सिर्फ वो चल रहा है बल्कि फारूक हॉस्पिटल वेस्टवुड में चल रहा है, एक दो हमारे दूसरे स्कूल हैं अच्छा, वो चल रहे हैं, एक दीनी मदरसा है वो चल रहा है। ज़बरदस्त, इसके अलावा जो हमने मरी में अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है 500 बेड का हॉस्पिटल, वाओ, तो उसमें 50% से ज़्यादा बेड जो हैं वो चैरिटी बेस्ड हैं, that's amazing। और उनके ऊपर पेशेंट्स जो हैं वो और कोई पैसा उनको नहीं वही देंगे। सर्विसेज मिलती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सेम उसको मिलेंगी क्लाइंट को, जो सेम थिएटर्स, ज़बरदस्त, सेम वार्ड्स, जहाँ अच्छा। पे पेइंग पेशेंट है उन्हीं थिएटर्स में वही ये वाले पेशेंट ऑपरेट होते हैं, उन्हीं ICUs के अंदर वो रहते हैं, उन्हीं पोस्ट ऑप एरियाज़ में वो रहते हैं, सही, वही अच्छा, लैब टेस्ट हैं, वही रेडियोलॉजी है, सही, और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं वाह, किसी किस्म का। हम समझते हैं कि आपको एक चीज़ अगर आप कमिटेड हैं कि आपने एक सर्विस देनी है तो फिर वो देनी है, और विद ट्रू स्पिरिट देनी है, ऑनेस्टी से देनी है, और विद द सेम स्टैंडर्ड्स देनी है। गिवन दैट यू डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम, तो आपका एक दिन कैसे शुरू होता है, कैसे अपने आप को लेके चलते हैं प्रोफेशनली, लीडरशिप स्टाइल कैसा है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ? आई बिलीव इन टीम एफर्ट। ओके, मेरी तो कोशिश होती है कि जहाँ भी जो भी काम हम कर रहे हैं हाँ जी, वहाँ पे टीम डेवलप करें। बिल्कुल, वो टीम 2 बंदों की हो, हाँ, वो 10 बंदों की हो, लेकिन टीम बनाएं, और अपनी जो आपकी पावर्स हैं उनको डेलीगेट करें अपने टीम मेंबर्स तक, इंचार्जेस बनाएं मुख्तलिफ किस्म के। तो दिन स्टार्ट ऐसे ही होता है जी, डॉक्टर्स जो हैं उनका बीइंग डॉक्टर और बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल और द CEO ऑफ द हॉस्पिटल। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि हमारे चूँकि इट्स अ स्टोरी ऑफ अबाउट 35 to 40 ईयर्स, जी, तो जो फैमिलीज़ के साथ हमारे बॉन्ड्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो तो अपना राइट समझती हैं, आपको रात सारी भी नहीं सोने देते। और कोई उन्हें अगर हमारे सेटअप्स के अंदर ये, मैं तो इसको हमेशा इट्स ब्यूटी ऑफ द फारूक हॉस्पिटल्स कि मेरे पेशेंट को अगर रात के 3 बजे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसके लिए वो समझ रहा है कि मुझे प्रॉपर टेकअप नहीं किया जा रहा, टेक केयर नहीं किया जा रहा, तो दे कैन कॉल मी। अच्छा, और मेरा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लिखा हुआ है हर जगह पे, कंप्लेंट्स वेरी के लिए लिखा हुआ अप्रोचेबल टू है, योर, वेरी इजी। मैं समझता हूँ जी कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जितना इजी मुझे अप्रोच करना है अच्छा, शायद मेरे रेडियोलॉजी के बंदे को उतना इजी ना हो। तो लोग पीपल डू कॉल मी। But I think that's a key to success and people having a trust on your organization, definitely. It makes a difference. हाँ, medicine has been one of those fields जिसमें जो ख़वातीन हैं वो हमेशा से ही कह लें बहुत एक्टिवली परस्यू करती रही है मेडिसिन को। तो आपका क्या ओपिनियन है ऑफ वुमेन जनरली बीइंग अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, और फारूक हॉस्पिटल एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रेफरेंस या फैसिलिटेशन देता है ख़वातीन को एज एम्प्लॉइज़? मेरी जी हमेशा कोशिश रहती है कि, और हम एज अ टीम जो बच्चियां हमारे साथ काम कर रही हैं, जी, मैंने पहले कहा कि ओवरऑल तो हम एक फैमिली के तौर पे काम करने को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन उन बच्चियों को चाहे वो नाइट ड्यूटी कर रही हों, चाहे मॉर्निंग कर रही हों, इवनिंग कर रही हों, हम समझते हैं कि चाहे वो स्टाफ नर्सिस हैं, चाहे असिस्टेंट्स हैं, चाहे आयाज़ हैं, जी, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज़्ज़त उतनी ही अहम है, उतनी ही मुकद्दम है जितनी मेरे घर में बैठे हुए ख़वातीन जो हैं उनकी है। और इसको हम मेक श्योर करते हैं, और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हमारा इतना बड़ा ये सेटअप होने का, 3-4 हॉस्पिटल, कॉलेज, सारा कुछ होने के बावजूद
وومن ہراسمنٹ کا آج تک ایک واقعہ ہمارے اندر ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. That is very impressive. زبردست. That's great to know. Very liberating and impressive as well. کہ وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ women empowerment نے زیادہ زور پکڑا ہے in the previous few years. ہاں جی کچھ But if you've been working way before that for that, so that is a very very great. ہمارے سیٹ اپ میں جی آپ کبھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا. ہمارے جو سیٹ اپس ہیں ان کے اندر اگر ٹوٹل انچارجز لیٹس سے کسی ایک ہاسپٹل میں اگر 20 انچارجز ہیں تو ان میں سے منیمم آپ سمجھ لیں کہ 40% انچارجز جو ہیں دے آر وومن. پلس کچھ آئی تھنک یہ فیلڈ بھی ایسی ہے جس میں ہماری جو خواتین کلائنٹس ہیں پیشنٹس ہیں بہت 95% کی پریفرنس ہوتی ہے دیٹ دے وانٹ اے فیمیل ڈاکٹر. تو آئی تھنک وہ تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اس فیلڈ کو پرسو کرتی رہیں. فیمیل ڈاکٹرز کا کنسیپٹ ابھی تک پوری طرح سے ہماری سوسائٹی سے ختم نہیں ہو سکا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ تو صرف گائنی کی ڈاکٹر ہوتی ہے. ہاں یہ ہے تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے پروفیسر آف میڈیسن, پروفیسر آف پیڈیاٹکس اینڈ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس ایون. حالانکہ بڑے بڑے مشہور خواتین ہماری گزری ہیں اور لیکن اب چینج ہو کیونکہ جو زیادہ فیمیل ڈاکٹرز پاپولر بھی ہیں دے آر آف گائنی. اگر آپ کو ای این ٹی یا آرتھو یا دوسری فیلڈز میں جائیں تو اٹس پیڈز میں بھی زیادہ تر اٹس آل اباؤٹ. لیکن اب ایکسیپٹنس لوگوں کی طرف سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ایون ہمارے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں نا اسٹیڈیکل آفیسرز, جی ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ جو ہمارے پیشنٹس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ بعض کا ان لیڈی ڈاکٹرز کو بھی یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ اسٹاف نرسز ہیں. ہاں جی. تو ان کا جو رسپیکٹ کا لیول ایک میل ڈاکٹر کی طرف ہے وہ فیمیل ڈاکٹر کے لیے اس طریقے سے نہیں ہے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور بڑی پازیٹیو چینجز ہیں. آپ لوگوں نے اس ٹائم میں جب لاک ڈاؤن تھا اور لوگ نہیں شاپنگ کر رہے تھے, نہیں باہر نکل رہے تھے, ہاؤ ور یو ایبل ٹو سسٹین دیٹ انٹائر مال؟ ہم نے سب سے پہلے تو مال کے اندر جو انیشیٹو لیا تھا جی وہ لیا تھا ایس او پیز کا. ابھی گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی نہیں آئی تھی پراپر شاپنگ مالز کی. ویلکم بیک ٹو آور شو. اچھا, جنرلی واٹ آر یور ہائرنگ پروسیجرز جتنی بھی آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ, یا جب آپ کہہ لیں کسی ینگ پروفیشنل کو انٹرویو کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, ایسے کوئی ٹریٹس جو آپ کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہو کہ دس پرسن شوڈ بی پارٹ آف مائی آرگنائزیشن؟ جی بالکل صحیح. اس میں ایسے ہے کہ پہلے تو ہائرنگ پالیسی آپ نے پوچھا. ہم بیسیکلی بینگ اے پرائیویٹ آرگنائزیشن ہم ہنٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. ہم پریفر کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم میں سے لوگوں کو ڈیولپ کریں. اچھا. میرے سسٹم میں آپ کو ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ ہو جوائنڈ دی فاروق ہاسپٹل ایز اے وارڈ بوائے اور اب وہ کسی نہ کسی یونٹ کو اپنے ہیڈ کر رہے ہیں. اچھا. انہوں نے یہاں رہتے ہوئے اپنی کوالیفیکیشنز بہتر کی, انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بہتر کیا. صحیح. مطلب وی بلیو ان ہیومن ڈیولپمنٹ. دیٹس گریٹ. جو اسپارک ہے نا کسی کینڈیڈیٹ کے اندر وہ دو طرح کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ جس پوزیشن کے لیے اور جس کام کے لیے آپ انٹرویو کر رہے ہیں جی اس سے ریلیٹڈ اس کینڈیڈیٹ کا نالج اور اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے. پلس بینگ اے پرائیویٹ آرگنائزیشن ہم یہ اسیس ضرور کرتے ہیں کہ اس بندے میں اوور آل اسپارک کتنا ہے, پیشن کتنا پیشن ہے, اس کے اندر کتنی کرج ہے کہ میں نے گرو کرنا ہے, اس کے اندر کتنی کرج ہے کہ میں نے اپنے جو میرے کولیگز ہیں میں نے ان کے ساتھ ہیلپ فل رہنا ہے, کتنا ہے کہ یہ لوگوں کو میں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگر ایک بندہ مجھے جتنا مرضی وہ کمپیٹنٹ ہو, جتنی مرضی اس کے پیچھے گولڈ میڈلز ہوں, اگر مجھے یہ لگے گا کہ یہ تھوڑا سا روڈ ہے, تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہے, تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ میری آرگنائزیشن کا حصہ بنے. آئی تھنک میڈیسن ہیلتھ کیئر تو ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کا پیپل اسکل از سو امپورٹنٹ, بیکاز آپ آن ڈیلی بیسس ہنڈریڈز آف لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ پیشنٹس ہیں چاہے وہ آپ کے امپلائیز ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں نا ایک اسٹاف ہے, ہاں جی, ہم سیلوٹ کرتے ہیں, یہ بیک بون ہے ہماری کسی بھی پوری دنیا میں, میڈیسن کی بیک بون ہے اسٹاف نرسز. تو اگر ایک اسٹاف وہ صبح سے اپنی جب ڈیوٹی شروع کرتی ہے اس نے ہر مریض کے وائٹلس چیک کرنے ہیں, اب اس نے وہی کرنے ہیں بار بار, تو اگر وہ 2 گھنٹے بعد اکتانا شروع ہو جائے گی, فیڈ اپ ہو جائے گی, اس کے چہرے کی اسمائل ختم ہو جائے گی, اس کا فرینڈلی ایٹیچیوڈ ختم ہو جائے گا,
تو وہ اپنے پیشنٹس کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتی. بالکل. تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اوور آل یہ اس آدمی کی یا اس کینڈیڈیٹ کی فطرت کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے, ہاؤ فرینڈلی اینڈ ہاؤ compliant he or she is. Moving away from this, there is Avenue Mall, which is also one of your ventures, اور بڑا ایک complete shift ہے shopping mall and then medicine and hospitals. تو یہ ایک shift جو ہے اس کی تھوڑی سی شروعات اور جرنی بتائیں, اور کیسے اس کا کہہ لیں انیشیشن ہوئی, اور how did it all come together. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے آپ کا, بیکاز میچ نہیں کرتا نا بالکل. بٹ ہم چونکہ ہماری آرگنائزیشن پیٹرولیم بزنس میں بھی تھی, سی این جی اسٹیشنز جو تھے لاہور میں سب سے زیادہ ہماری آرگنائزیشن کے تھے. تو جب یہ مالز وغیرہ کا ایک ٹرینڈ چلا لاہور میں بھی آیا, تو یہ جو لینڈ تھی ہمارے پاس, تو ہمارے جو ایونیو مال کو ہیڈ کرتے ہیں, سپروائز کرتے ہیں طلحہ فاروق صاحب, ان کے اندر ایک بڑا پیشن تھا کہ میں نے کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کمپیٹ کروں اس سینس میں کہ لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ ڈسٹرسٹ, یہ ڈسٹرسٹ سوسائٹی میں صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے. آپ نے ایک پرفیوم لینا ہو, آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اصلی ہے کہ نقلی ہے. تو یہی چیز وہاں پہ بھی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ایون آپ پھل لینے جاتے ہیں تو آپ کو آج کل یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو لوگوں نے عجیب عجیب باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ اگر آم ہے تو اس کو سرنج کے ساتھ اس کے اندر انجیکشنز لگائے ہوئے ہیں. تو ہمارا ویو اس میں اور بیسکس اس میں یہی تھی کہ مال ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو کرنا چاہیے, اور لوگوں کو تھوڑا سا پروفٹ مارجن کم کر کے اور کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. جو لوکیشن ہے وہاں پر ایسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی, ضرورت تھی لوگوں کی اس ایریا میں. اس کے ارد گرد کافی سوسائٹیز ہیں, ڈی ایچ اے بھی لگتا ہے, تو وہ ایک بڑی اٹس اے ویری مونومنٹل لوکیشن اینڈ اٹس اے ویری نائسلی میڈ مال. ویو بین دیئر, اور آئی تھنک کمپلیٹ فیملی انٹرٹینمنٹ ہے. کڈس کا بھی جو ایریا ہے وہ بہت اچھا ہے. اب اوبیسلی کووڈ میں ہر طرح کے بزنس سے سفر کیا ہے, کچھ لوگ شٹ ڈاؤن کر گئے, کچھ تھرائیو کر گئے. تو آپ لوگوں نے اس ٹائم میں جب لاک ڈاؤن تھا اور لوگ نہیں شاپنگ کر رہے تھے, نہیں باہر نکل رہے تھے, ہاؤ ور یو ایبل ٹو سسٹین دیٹ انٹائر مال؟ ہم نے وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا ہوا تھا کہ کیسے انٹر کیسے ہونا ہے, اندر شاپنگ کیسے کرنی ہے. میڈیسن کی وہ ایک آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز چل رہی تھی نا جی, وہ چونکہ پتہ تھا تو ہم نے وی ڈڈنٹ ویٹ فار دی گورنمنٹ انسٹرکشنز. ہم نے اس کو رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے ہم نے امپلیمنٹ کر دیے تھے ایس او پیز سارے, کہ لوگوں کو وہاں پہ آتے ہی ماسک ملتا تھا, لوگوں کو ہینڈ سینیٹائزر ملتا تھا, کیوں میں لگنا ہے, کتنا سوشل ڈسٹینسنگ کیسے کرنی ہے. لیکن یہ رائٹ کہ وہ افیکٹ تو کیا, وہ تو آل اوور دا ورلڈ تھا. مالز وغیرہ کے اندر لوگوں کا آنا جانا, لوگ ڈرے اتنے ہوئے تھے کہ لوگ سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم چلے جائیں مال میں. اور تو وہ پھر وہی آن لائن اور باقی سارا ٹرینڈ وہاں سے چلا. اور اب تو میرا خیال ہے کہ شاید کووڈ چلا بھی جائے تو یہ پارٹ آف ہماری جو ڈیلی لیونگ ہے وہ بن چکا ہے کہ ہم نے آن لائن آرڈر کر کے چیزیں منگوانی ہیں. What does the future hold? فاروق ہاسپٹلس کے پلیٹ فارم سے ہم ایک ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں لاہور میں. اچھا, کوئی 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا وہ. اور میں آج آپ کے شو میں کلیم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہاسپٹل پاکستان میں نہیں ہوگا. تو یہ جو فاروق ہاسپٹل ڈی ایچ اے میں ہمارا آ جائے گا اگلے 5-6 ماہ کے اندر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو وہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو وہی سروسز اور لوگوں کو وہی معیار ملے گا, لوگوں کو وہی کوالٹی ملے گی. اور وہ سروسز جو لاہور میں یا پاکستان میں کوئی اور ہاسپٹل نہیں آفر کر رہا, جس کے لوگوں کو مجبوراً باہر جانا پڑتا ہے, جس میں رینل ٹرانسپلانٹ ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, ایون باقی ساری جو ماڈرن آپ کی ہیں فیسلٹیز. تو ہم چاہیں گے کہ وہ کلاس جو یہاں سے ڈسپلیس ہوتی ہے, اپنے گھر سے اپنی فیملی سے دور جاتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ دی ٹریٹمنٹ اینڈ فار دا ہیلتھ فیسلٹیز, ان کو ہم لاہور میں کریں اور پاکستان کے اندر کریں. I think that's a great initiative. انشاءاللہ. We're all looking forward to that. Moving on, professionally جب ہم دیکھتے ہیں ایک ڈیلی بیسس پہ کچھ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں یا کچھ اوکیجنلی لینے پڑتے ہیں, آپ کے لیے کوئی ایسا ڈیسیجن جو آپ کو لینا بہت مشکل لگتا ہو ایوری ٹائم, اور مے بی ون مونیومنٹل ڈیسیجن جو آپ نے لیا اور آپ کو بڑا ڈیفیکلٹ لگا ہو؟ جی دیکھیں, ڈیسیجن تو آپ کو کچھ پیشنٹ کیئر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں,
کچھ آپ کو اپنی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کو پریفر کرنا پڑتا ہے اپنی جاب کو, اپنی ڈیوٹی کو, اپنی رسپانسبلٹی کو آن دی انٹرسٹ آف یور فیملی. وہ تھوڑا سا آپ کو میٹر کرتے ہیں. بٹ جو ڈیسیجن مجھے سب سے زیادہ پنچ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کسی اپنے ایسے کولیگ کے خلاف ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا پڑے جو کئی سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہو, اور مسئلہ ایسا آ جائے, پرابلم ایسی ہو کہ جس میں اس کے خلاف ایکشن لینا جو ہے وہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو. اچھا, given that you've had a very successful and a very wholesome professional journey, تو آپ کے رول ماڈل یا آپ کی انسپریشن کون رہا ہے؟ میں ایک سیکنڈ کے توقف کے بغیر کہتا ہوں ڈاکٹر فاروق. ڈاکٹر فاروق سعید خان, میں نے ان کو when I joined this organization as a medical officer, junior medical officer, تو میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا. مجھے تو جی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہی رول ماڈل تھے, اور آج بھی جب ان سے ملتا ہوں تو کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. اچھا, مجھے بتائیں کہ فار یو واٹ از یور آئیڈیا آف ہیپینیس؟ آئیڈیا آف ہیپینیس جسٹ جاب سیٹسفیکشن. اچھا, if you are satisfied with your job and if you are satisfied what you are doing, you are happy. You're happy. That's a very new answer and a good one. صحیح. اچھا, جیسے آپ کی فیلڈ ہے میڈیسن کی, پیشنٹس کی, اس میں بڑی دفعہ انسان ہیومن انسٹنکٹ ہوتی ہے, انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے, اسٹریس بھی ہو جاتا ہے. تو ایک دم اپنے آپ کو آپ نے جب اس اسٹریس سے باہر نکالنا ہو یا کسی ایک ڈپریشن سے باہر نکالنا ہو تو what do you do? کوئی ایسی ایکٹیویٹی؟ I sit alone. You sit alone? Yeah. Okay. Just for a few minutes. Okay. And alhamdulillah, I get myself back. Acha. Within few minutes. That's great. And are you fond of reading books? اگر شوقین ہیں بکس پڑھنے کے تو کوئی ایسی بک جو آپ ہماری آڈینس کو سجیسٹ کرنا چاہیں؟ اگر تو آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں گے پروفیشنل بکس سے ہٹ کے, تو آئی لو پوئٹری. اوکے, آئی لو پوئٹری. اور میں پوئٹری کے حوالے سے اگر آپ سے کہوں تو میں کہوں گا کہ کوئی انسان بھی پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو غالب کے بغیر پوئٹری پوری نہیں ہو سکتی. صحیح. ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ آپ اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو جو ہے بیلنس آؤٹ کریں؟ کیسے کریں؟ ڈاکٹرز کے لیے ٹرولی اٹس ناٹ پاسبل. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے اس کام کے لیے. پاکستان میں کوئی ایسی ٹریول ڈیسٹینیشن جو آپ کو بہت پسند ہے؟ نتھیا گلی. نتھیا گلی. Yes, I love that. Because I think وہ ایک اپروچیبل بھی ہے. Yes. بہت زیادہ لمبا سفر نہیں کرنا پڑتا اور ایک بڑی خوبصورت سینری اور تھوڑا سا ٹائم سفر کر کے آپ ایک اچھی جگہ پہنچ جاتے ہیں. ویدر اچھا ہے, لوگ اچھے ہیں. اور انٹرنیشنلی کوئی ایسی کنٹری وچ یو لائک ٹو وزٹ اگین اینڈ اگین؟ لنکاوی. ملیشیا میں لنکاوی جو ہے میں نے کافی سارا امریکہ بھی, جیسے ہوتا ہے سارے. اچھا, بڑی ڈفرنٹ سی چوائس ہے لنکاوی. بڑا وہ نان کنونشنل سا, بہت پیس آف مائنڈ ہے وہاں پہ. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو آپ کی ایک پوری جرنی رہی ہے پروفیشنل, اس اپنی جرنی سے آپ نے کیا سیکھا, تو واٹ وڈ دیٹ بی؟ دیکھیں, ٹائم گزر جاتا ہے, اور اگر آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے کریڈٹ کے اوپر کوئی 2-4 چیزیں بھی ایسی نہ ہوں کہ جن کو آپ پراؤڈلی لوگوں میں بیٹھ کے بتا سکیں یا ایون اپنے اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ میں نے یہ کیا ہے, تو اس کا مطلب آپ نے زندگی ضائع کر دی. اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آرگنائزیشن میں کام کرنے کا موقع دیا, ایک ایسے پروفیشن میں کام کرنے کا موقع دیا. میں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں کہ دے ہیو بین سپورٹیو آل دا ٹائم. کہ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, میں اس پورے اپنے پروفیشنل لائف کے 26-27 سال کا جو میرا ٹائم ہے, تو آئی فیل پراؤڈ. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اگر مجھے میں یہ کام لگایا تھا تو میں نے کوشش ضرور کی ہے کہ میں ایمانداری سے اور کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو پورا کروں. مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. آئی ووڈ وانٹ کہ ہمارے جتنے ینگ پروفیشنلز ہیں جو کہہ لیں ابھی اپنا کریئر شروع کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایڈوائس, سم انسائٹفل ورڈز دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو شیئر؟ سلیکٹ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دیٹ از یور چوائس. کام وہ کریں جو آپ کی چوائس ہے. بالکل. وہ کام مت کریں جس کو آپ بوجھ سمجھ کے کریں. آپ اپنی چوائس کے مطابق ابھی ڈیسیجن لیں اور پھر اس کو
ایمانداری سے کریں. بالکل. آپ یقین کریں کہ زندگی اتنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی, اتنی سکسیزفل ہو جائے گی کہ ون کین جسٹ امیجن. تھینک یو سو مچ فار دس انٹائر کانورسیشن. بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت کچھ ہمیں پتہ چلا جو شاید میسز کو نہ پتہ ہو. آئی تھنک جب اتنا اچھا کام ہو رہا ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر تو میسز کو سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ دا ایفرٹس اینڈ دا ویژن جو اس کے پیچھے ہے. اینڈ وی آر ویری ویری تھینک فل کہ آپ نے ٹائم نکالا اپنے پریشیس اسکیجول میں سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے چینل کا بہت شکریہ. So this was a conversation with Dr. Sabir Ayaz Malik, a truly inspirational conversation where we got to know how hard they're working to provide the public with quality healthcare and medical facilities. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.